बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो एम फिल स्कॉलर्स के लिए है या वो लोग जो एम फिल करना चाहते हैं और रिसर्च बेस्ड डिग्री हासिल करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपने गौर और तवज्जो से सुननी है। क्यों? चूँकि इसके अंदर हमने सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोज़ल या जिसको उर्दू में आप खाका साजी कहते हैं वो किस तरह से तैयार किया जाता है उस पर तफसील के साथ बात करेंगे। तहकीक क्या है यानी रिसर्च किसे कहते हैं, इस पर एक तफसीली वीडियो मेरे इस पेज पर और यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें तहकीक की अक़साम वगैरह मैंने तफसील से डिस्कस की हैं। यकीनन आप कहीं ना कहीं किसी किताब से पढ़ भी लेंगे, जिस तरह डॉक्टर ज्ञानचंद की किताब है, आप उसको मुताला भी कर सकते हैं। अब आज की ये जो वीडियो है इसमें हम टॉपिक किस तरह से डिसाइड करते हैं रिसर्च के लिए जब एम फिल का थीसिस आप लिखते हैं, और फिर जब वो एक समरी या प्रपोज़ल आप सुपरवाइज़र को या जो रिसर्च प्रपोज़ल कमेटी होती है जिसको आरपीसी कहते हैं उसके सामने पेश करते हैं। बाज़ औक़ात उसका डिफेंस भी होता है और बाज़ औक़ात बग़ैर डिफेंस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका वो प्रपोज़ल कबूल कर लेती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने मुकम्मल देखना है कि सिनॉप्सिस अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं या रिसर्च प्रपोज़ल भी कुछ लोग कहते हैं, उर्दू में खाका साजी कहते हैं, ये दरअसल क्या है। तो सबसे पहली जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ये एक समरी है, एक नक्शा है, एक तरीक़ाकार है जो आप अपने सुपरवाइज़र को या एचईसी की जो कमेटी बैठती है उसको बताते हैं कि मैं इस तरह से इस मौजू पर तहकीक करूँगा। मिसाल के तौर पर आपने एक टॉपिक डिसाइड करना है, तो मैं एक टॉपिक लिख लेता हूँ, गालिब की शायरी का फ़िक्री और फ़नी या फ़िक्री और फ़नी जायज़ा, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ तहकीकी और तज्ज़ियाती मुताला। अब ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है इसको वैसे भी लिख सकते हैं तहकीकी और तज्ज़ियाती मुताला। इसमें ये बताया गया है कि तहकीक किस किस्म की होगी, मगर ये जो टाइटल मैंने दिया है यकीनन इस पर कई बार रिसर्च हो चुकी है। मैंने तो ऐसे एक डमी खाका आपको दिखाने के लिए ये सामने रखा है, मगर टॉपिक डिसाइड करना कोई आसान काम नहीं है। टॉपिक जब आप डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आपका शौक़ किस लेवल का है, किस डोमेन में या उर्दू के कौन से शोबे में। मिसाल के तौर पर उर्दू इटसेल्फ एक शोबा है मगर उसकी सब डोमेन्स हैं, इकबालियात है, इसी तरह गालिब को आप पढ़ते हैं, मीर तकी मीर को पढ़ते हैं, आप हरूफ तहजी की बात करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, या तनकीदी कोई किसी किताब का जायज़ा लेना चाहते हैं। इस तरह के बेशुमार शोबे हैं जिनको आप सब डोमेन कह सकते हैं या सब टॉपिक कह सकते हैं। तो आपने एक बड़ा फील्ड डिसाइड किया, फिर उसके अंदर स्पेशलाइजेशन के लिए आपने जाना है यानी मखसूस करना है किसी चीज़ को, तो फिर आपने सबसे पहले अपना शौक़ देखना है और फिर वो टॉपिक अपने सुपरवाइज़र या प्रोफेसर साहिबान से डिस्कस करना है। और अपना जो आपका डिपार्टमेंट होगा इसके लिए ये ज़रूरी है कि बजाय कि आप दूसरे सेमेस्टर या तीसरे सेमेस्टर में जाके वो एक लिस्ट लें, उस लिस्ट में उमूमन तमाम टॉपिक जिन पर रिसर्च हो चुकी होती है वो मौजूद होता है। तो आपने वो जो फहरिस्त है या वो जो लिस्ट है वो पहले से ही ले लेनी है। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अब तक इस मौजू पर रिसर्च हो चुकी है। चूँकि आप किसी मौजू को दूसरी मर्तबा नहीं ले सकते जब तक कि कोई नई उसके अंदर चीज़ आप न लाना चाहें। तो इसलिए आप रिसर्च की भी चीज़ को ही वैसे तो रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ ने कोई चीज़ पेश की और उसी के अंदर से कोई आपने नुक्ता निकालना है, मगर हू बहू वो टॉपिक आप नहीं ले सकते जो पहले जिस पर मकाला लिखा जा चुका हो या जिस पर रिसर्च हो चुकी हो। इसलिए आपने अपना एक माइंडसेट बनाना है, उसको अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करना है और फिर वो आपको एक आइडिया देगा कि ये मौजू आपके लिए दुरुस्त है। और फिर आपको ये भी सोचना होता है मौजू डिसाइड करते हुए कि आपको इस मौजू के ऊपर तफसीलात मिल जाएंगी। और अगर आपने मकाला लिखना है उर्दू में उमूमन 200 सफ़हात आपने लिखने होते हैं, तो 200 सफ़हात का मकाला क्या आप वाकई इस टॉपिक पर लिख सकेंगे, क्या नई चीज़ आप इसके अंदर दरियाफ्त कर सकेंगे, ये आपने ख़ुद से सवालात करने हैं। चूँकि सुपरवाइज़र ने सिर्फ़ आपको गाइड करना होता है, सुपरवाइज़र कहते हैं जो आपको रिसर्च में मदद देता है। अब
سوال یہ ہے کہ چلیں آپ نے ٹاپک کو ڈیسائیڈ کر لیا، ٹھیک ہے، اس کا ایک عنوان آپ نے لکھ لیا، جس طرح عنوان میں نے کہا کہ غالب کی شاعری کا فکری و فنی جائزہ، تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ۔ اب یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہی ہمارا موضوع ہے اور سپروائزر بھی اس پر مان گئے، تو سپروائزر ہمیں کہے گا کہ اس کا سناپسس تیار کر کے لاؤ یا اس کا خاکہ بنا کے لاؤ۔ اب خاکہ کس طرح سے تیار کرنا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں لکھنی ہیں اور کتنے پیجز کا وہ ہونا چاہیے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے لیے صفحات مختص نہیں ہیں، چونکہ یہ ایک سمری ہے جو آپ نے دینی ہے۔ عموماً یہ 9-10 صفحات کا بھی ہو سکتا ہے، 13-14 صفحات کا بھی ہو سکتا ہے 4-5 صفحات میں بھی آپ اپنا خاکہ مکمل کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جامع ہونا چاہیے۔ اب خاکے کے اندر کیا کیا چیز ہے، ایک تو اس کی میں مکمل فہرست یہاں سامنے رکھ دوں گا، دوسرا یہ ہے کہ میں ان کی ساتھ وضاحت بھی کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ خاکے میں لکھتے ہیں، ایک تو آپ نے عنوان لکھ دیا، عنوان کے بعد آپ نے ایک فہرست بنانی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کوئی بھی کتاب کھولتے ہیں تو اس کتاب کے شروع میں ایک فہرست دی ہوتی ہے، جس میں آپ نے کون کون سا چیپٹر کہاں رکھنا ہے یا کون سی چیز کدھر ڈسکس کرنی ہے وہ لکھتے ہیں، تو ایک فہرست آپ نے بنانی ہے۔ اس فہرست میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے موضوع کا تعارف۔ مثال کے طور پر آپ غالب کی شاعری کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا فکری و فنی جائزہ، تو غالب کے بارے میں اور اس کی شاعری کے بارے میں، اس کی شعری خصوصیات کے حوالے سے آپ نے تعارف لکھنا ہے، اور یہ کم از کم 1 صفحے کا اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات یا 1.5 صفحے پر یہ مشتمل ہونا چاہیے۔ تعارف میں آپ غالب کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ زیادہ کوشش کریں کہ بجائے کہ سوانے پہ، چونکہ سوانے تو آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ نے فکری اور فنی جائزہ لینا ہے، تو آپ نے اس کی جو فکر ہے یا اس کی جو شاعری کے اسلوب ہیں اس کو تعارف میں بیان کرنا ہے، جتنا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ اس کو آپ نے 1.5 سے 2 صفحات میں لکھنا ہے، 1 صفحہ بھی اگر آپ جامع کر کے لکھتے ہیں تو کافی ہے۔ دوسری جو ہیڈنگ آئے گی وہ ہے ضرورت و اہمیت۔ اب جب ضرورت و اہمیت آپ لکھتے ہیں تو آپ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو موضوع آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کی اہمیت معاشرے میں یا اردو ادب کا جو فیلڈ ہے، میدان ہے، اس میں کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ بتاتے ہیں کہ غالب کی شاعری تمام محققین کے لیے، تمام آنے والے شعراء کے لیے انتہائی اہم اور اس کے اسلوب کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس طرح آپ آگے پوری تفصیل، یہ بھی آپ نے کم از کم 1 صفحہ یا 1 سے 1.5 صفحات میں لکھنا ہے۔ آپ چاہیں تو 1 صفحہ ہی رکھ دیں، تب بھی یہ بات ٹھیک ہے، مانی جائے گی۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کچھ دوستوں کو جو 1.5 سے 1.25 صفحہ لکھتے ہیں، مگر وہ بڑا جامع کر کے لکھتے ہیں ضرورت و اہمیت۔ تیسری چیز ہے پس منظری مطالعہ۔ یہ نہایت ضروری ہے اور اس پر اکثر سپروائزر یا جو آپ کی کمیٹی بیٹھتی ہے، جو آپ کا ٹاپک ڈیفنس لیتی ہے، وہ لازمی پوچھتے ہیں پس منظری مطالعہ سے کیا مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب تک یہ جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں کیا پڑھا ہے، آپ کیا جانتے ہیں، کیا اس طرح کے موضوع پر آج تک کوئی ریسرچ ہو چکی ہے، کسی نے کوئی مقالہ یا کیا کسی نے اس حوالے سے کوئی ریسرچ آرٹیکل وغیرہ لکھا ہے، وہ تمام چیزیں آپ نے پس منظری مطالعہ میں بتانا ہے۔ مثلاً آپ غالب کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے غالب پر یہ کتاب لکھی، فلاں بندے نے اس طرح کا کام کیا، نثری جو خطوط تھے ان کا ذکر کیا، شاعری کے وہ اس حوالے سے دیکھا، لیکن میں اس کا فکری اور فنی جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ یعنی پہلے وہ ساری باتیں بتا کے کہ غالب پر اس طرح کا کام ہو چکا ہے، مگر آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ آخر میں بتاتے ہیں کہ یہ آج تک نہیں ہوا، لہٰذا میں اس طرح سے یہ کام کروں گا۔ اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 3-4 صفحے لکھیں، اس کے لیے بھی صفحہ یا 1.5 صفحہ بہت ہے، لیکن جامع ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے تحقیق کا جواز۔ یہ آپ 4-5 لائنوں میں یا 1 پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں۔ تحقیق کا جواز کا مطلب ہے کہ آپ اس ریسرچ کو کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیا سبب بنا کہ آپ کو لگا کہ یہ تحقیق ضروری ہے اور یہ اردو ادب کے میدان میں
انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ اس میں ایک پیراگراف کے اندر آپ نے بتانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں بہت سارے شعراء ایسے ہیں جو نام نہاد شاعری کرتے ہیں اور ان کی شاعری کے اسلوب اچھے نہیں ہیں، تو ان تک غالب کی شاعری کے اسلوب وضع کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح آپ ایک پیراگراف لکھ دیتے ہیں، یعنی جواز آپ نے پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے مقاصد تحقیق یا تحقیق کا مقصد۔ آپ کی تحقیق کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اردو ادب میں لوگ غالب کی شاعری اور اس کے اسلوب، اس کی فکر سے واقف ہو جائیں اور اس کی واقفیت حاصل کر کے اپنے آپ کو بہتر کریں۔ یہ بھی ایک پیراگراف آپ لکھ دیں، کافی ہے۔ اس کے بعد ہے تحقیقی فرضیہ، اور عموماً اس کو مفروضہ بھی کہتے ہیں، کہ آپ تحقیق کے بعد کیا نتیجہ نکالیں گے۔ اب تحقیق کے بعد کیا نتیجہ عکس کرنا ہے، یہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آپ مثال کے طور پر بتا دیتے ہیں کہ غالب کی فکری اور فنی جو شاعری ہے اس میں یہ چیز میں ثابت کروں گا۔ مفروضہ ہوتا ہے کہ آپ کی تحقیق کا نچوڑ کیا ہے، تو آپ کے مائنڈ سیٹ میں وہ چیز ہوگی، وہی آپ نے یہاں لکھ دینی ہے۔ یہ 2-3 لائنوں کا یا ایک پیراگراف کا جواب ہوگا جو آپ تحقیقی فرضیہ لکھیں گے۔ بعض اوقات یہ 1.5 سے 2 لائنوں میں بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلی چیز ہے طریقہ تحقیق یا تحقیق کا طریقہ۔ آپ کون سی تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ اب چونکہ شروع میں ہی میں نے تو جب ٹاپک ڈیسائیڈ کیا تھا، ایک ڈمی ٹاپک آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس میں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ تحقیقی اور تجزیاتی مطالعہ یعنی تجزیاتی تحقیق ہے۔ اب تحقیق کی اقسام جاننے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ تحقیق پر میری ویڈیو موجود ہے، آپ ضرور اس کو دیکھ لیں۔ مثلا تاریخی تحقیق ہے، اسی طرح کسی کی سوانح کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، شخصی تحقیق ہے، یا متنی تنقید ہے۔ آپ اس طرح کی مختلف اقسام جو آپ کام کر رہے ہیں وہی آپ نے بتانا ہے۔ مثلا اس میں لکھیں گے کہ ہم اس تھیسس کے اندر یا اس ریسرچ کے اندر غالب کی شاعری کا فکری اور فنی تجزیہ کریں گے۔ اب تجزیہ کی کیا مراد ہوتا ہے؟ تجزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے تصورات کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کا الگ الگ تجزیہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی جو باتیں ہیں۔ مثلا اگر غالب کہتا ہے کہ شاعری میں عشق یا حسن جو ہے وہ نہایت ضروری ہے اور کارآمد چیز ہے، تو پھر آپ حسن اور عشق کے متعلق باقی لوگوں کے بھی جو نظریات ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے اور غالب کے ساتھ کمپیئر کر کے ایک تجزیہ کر دیں گے۔ اس کے بعد تحقیقی سوالات، یہ بھی بڑا اہم ہے، اس پر بھی آپ پہ اجرا کی جائے گی، یعنی سوال و جواب کیے جا سکتے ہیں جب آپ اپنا پروپوزل لے کر جائیں گے۔ تحقیقی سوالات سے کیا مراد ہے کہ مثلا آپ اس میں کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی بھی تحقیق ہے وہ سوالات پر ہی مبنی ہوتی ہے۔ مثلا غالب کی شاعری میں فکری اثرات کون سے ہیں، فنی اثرات کون کون سے ہیں، یہ مثلا سوالات آپ نے بنانے۔ سوالات کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 5 ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے حدود و تحدید، لمٹ جس کو کہتے ہیں۔ یہاں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی تحقیق کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے، چونکہ آپ نے محدود کرنا ہوتا ہے۔ آپ غالب کی شاعری کو شاید مکمل طور پر نہ کر سکیں۔ مثلا آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں صرف غالب کی فلاں کتاب کا فکری جائزہ لوں گا۔ ہو سکتا ہے مجموعی طور پر، مکمل طور پر آپ وہ جب مقالہ لکھیں تو وہ 200 صفحات سے زیادہ ہو جائے، تو آپ نے ایم فل کا مقالہ لکھنا ہے، وہ 200 صفحے بہت ہیں، اور کوشش کریں کہ تحدید کر لیں، یعنی ایگزامینر کو یا سپروائزر کو بتا دیں کہ آپ غالب کی یہ کتاب ہے۔ مثلا آپ اس کی شاعری میں نظموں کا تجزیہ کر رہے ہیں یا غزلوں کا کر رہے ہیں یا اشعار کا کر رہے ہیں، یہ آپ نے تحدید کر دینی ہے، واضح کر دینا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اور کس حد تک آپ لمیٹڈ رہیں گے۔ اب مثلا غالب کی بات ہے تو غالب نے نثر پر بہت زیادہ لکھا، شاعری پر لکھا، آپ شاعری میں غزل بھی لکھی، نظم بھی لکھی، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نظم پر کر رہے ہیں، غزل پر کر رہے ہیں یا نثر جو بھی آپ کی ہے وہ آپ نے کلیریفائی کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم کام آ جاتا ہے ابواب بندی۔ اب آپ نے مقالہ جو لکھنا ہے اس کی ابواب بندی بھی یہاں کر دینی ہے۔ ابواب بندی یہ سارا کچھ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہوگا۔ مثلا آپ شاعری کی بات ہم نے کی کہ غالب کی شاعری کا فکری اور فنی جائزہ،
تو ہم پہلا چیپٹر یہ بنا دیتے ہیں کہ غالب کی سوانح، چونکہ غالب کے بارے میں بھی تو ہمیں بتانا ہے۔ دوسرا ہم جو اس کا باب بنائیں گے وہ ہم بنا سکتے ہیں غالب کی نظموں کا فکری جائزہ۔ اس کے بعد ہم تیسرا بنا سکتے ہیں غالب کی نظم کا فنی جائزہ۔ چوتھا ہم بنا سکتے ہیں غالب کی غزل کا فکری جائزہ۔ اسی طرح پانچواں بنا سکتے ہیں غالب کی غزل کا فنی جائزہ۔ میکسیمم جو آپ نے چیپٹر بنانے ہوتے ہیں اردو میں یا اقبالیات میں 5 بنانے ہوتے ہیں ایم فل کے لیے، 5 ہی کنسیڈر ہوتے ہیں، تقریباً ہر یونیورسٹی یہی آپ کو کہتی ہے۔ تو آپ نے ایک تو یہ میں نے چیپٹر یا باب آپ کو کہے بنائے، اس کے اندر بھی آپ ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثلا فکر کے حوالے سے بات ہے تو نیچے سب ڈومین میں آپ حسن، عشق وغیرہ اسی طرح لکھ سکتے ہیں۔ فنی اثرات میں آپ بے شمار چیزیں ہیں جو فن کے حوالے سے ہیں، صنعتیں جو استعمال کی گئی ہیں، جو علامات استعمال کی گئی ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں جو آپ نے چیزیں لکھنی ہیں وہ 3 چیزیں ہیں: محاکمہ، نتائج، سفارشات۔ یہ آپ نے مرتب کرنا ہوتا ہے، یعنی مجموعی طور پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے نتائج کیا نکلے ہیں، اور سفارشات میں آپ نے مزید اس پر جو تحقیق ہو سکتی ہے وہ ان کو سفارش کر دینی ہے یا اپنا خیال پیش کر دینا ہے۔ آخر میں آپ نے ایک فہرست دینی ہوتی ہے، مجوزہ فہرست کتب مہولہ۔ اب یہ جو آپ فہرست دیتے ہیں اس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ کن کن کتابوں سے آپ استفادہ کریں گے یا کن سے فائدہ آپ اٹھائیں گے۔ آپ نے غالب کی جن جن کتابوں کا جائزہ لینا ہے وہ، غالب پر جو لکھی گئی ہیں کتابیں وہ، اور جو آپ کتاب پڑھ کر اس کا تجزیہ کریں گے یا اس میں سے چیزیں لے کے اپنے تھیسس میں شامل کریں گے، آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کے مطالعہ کے اندر آئیں گی، اور یہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں مقالات بھی آپ شامل کریں۔ تو اسکالرز، ہم نے آج کی ویڈیو میں کیا سیکھا کہ سناپسس یا ریسرچ پروپوزل کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب ہم اردو کو لکھتے ہیں تو اردو کو کس فارمیٹ میں لکھنا چاہیے، ان کا فونٹ کتنا ہونا چاہیے۔ ایک تو اس کو آپ مائکروسافٹ ورڈ میں لکھیں گے، آپ ان پیج میں اس کو نہیں لکھیں گے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو فونٹ ہے، آپ کا جو ٹائٹل ہے، مثلا آپ نے لکھا غالب کی شاعری کا فکری و فنی جائزہ، تو اس کا جو فونٹ آپ نے رکھنا ہے وہ 25 رکھنا ہے، 25 رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو اس سے نیچے ابواب بندی یا باقی جو آپ نے رکھے، مثلا فہرست بنائی جس میں آپ نے تحقیق کا جواز اور تحقیق کے مقاصد وغیرہ یہ جو لکھیں، یہ آپ نے 22 فونٹ پہ رکھنے ہیں، 22۔ اس سے نیچے یعنی ایک باب آپ نے بنایا، اس کا سب جو ٹائٹل آپ دیتے ہیں، سب ٹائٹل کو آپ نے 20 رکھنا ہے، 20 اس کا فونٹ آپ نے رکھنا ہے۔ اور آخر میں جو مین آپ کی تحریر ہوگی، مین تحریر کو آپ نے 17 میں فونٹ میں لکھنا ہے، اور یہ الوی نستعلیق یا نوری نستعلیق جو فونٹ ہے اور اس کے سائز میں نے ساتھ آپ کو بتا دیے۔ اور آخر میں ایک اور چیز، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اقتباس دینا ہو، چونکہ اقتباس تو بہت ضروری ہوتا ہے اس میں، یعنی اقتباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو بہو کسی اور شاعر کی عبارت یا شعر کو یہاں آپ نے کوٹ کرنا ہے۔ تو جب آپ وہ کوٹ یا کوٹیشن پیش کریں گے جو واوین میں آپ لکھتے ہیں یا انورٹڈ کاماز میں، تو اس کو آپ 16 کے فونٹ میں رکھیں گے۔ اور باقی جو پیج کی سیٹنگ وغیرہ ہے اس کے لیے آپ یہ کر لیں، چونکہ اردو کو ہم رائٹ سائڈ سے لکھنا شروع کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کرتے ہیں، تو دائیں سائڈ سے آپ نے جو اردو کی سیٹنگ رکھنی ہے وہ آپ نے 1 سے 1.5 انچ رکھنی ہے، اور جو لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ ½ انچ آپ اس کو وقفہ رکھ لیں۔ اور یوں باقی آپ کچھ چیزیں خود سیکھ لیجئے گا، یا جب آپ ریسرچ پروپوزل بنائیں گے اور اپنے سپروائزر سے بات کریں گے تو وہاں آپ کو گائیڈ لائن دی جائیں گی۔ ایک چیز یہاں آپ کو واضح کر دوں کہ بعض اوقات کچھ یونیورسٹیز میں یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک آدھ چیز ایکسٹرا ایڈ کر دی جاتی ہے یا اس سے ریموو کر دی جاتی ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو اصل چیز جو ہے آپ کا سپروائزر بتائے گا۔ یہاں ایک جنرل انفارمیشن تھی جو میں نے آپ تک شیئر کی، اور میں نے یہ طریقہ کار علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، چونکہ میں نے وہاں سے ہی اپنا سناپسس کلیئر کیا تھا۔ ہر یونیورسٹی کا طریقہ کار تھوڑا بہت مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے متعلقہ
جو سپروائزر ہے یا پروفیسر ہے اس سے وضاحت لے لینی ہے یا ان سے بات چیت کر لینی ہے۔ آپ سے چاہوں گا اجازت، اللہ نگہبان۔